किस का स्टैंड बाय कब करेंगे? जवाद दही बड़ों के दरमियान में खा लें आप, चबा लें। स्टैंडिंग बाय। चलिए फिर मैं करती हूँ, आगाज कर रही हैं, बिस्मिल्लाह कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक सहरी। रौनक सहरी में मैं आयशा अबरार और जवाद अहमद सिद्दीकी करते हैं आपको खुशामदीद। आज तारीख़ के हवाले से एक बहुत अहम दिन है हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की। हम जितनी भी बात करें, जितनी भी उनकी पर्सनालिटी के पहलूज़ हैं, उनकी शख्सियत, उनकी दानाई, उनके तमाम अक़वाल, जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, आई एम श्योर कि हर मुसलमान वो तमाम चीज़ें देखता है, उन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और ये दुआ करता है कि वो तमाम चीज़ें जो हज़रत अली ने हमें समझाई हैं, ज़िंदगी गुजारने के प्रैक्टिकल, ज़िंदगी गुजारने की लॉजिकल तरीके बताए हैं, काश हम उन पर अमल कर पाएँ। कुछ अक़वाल हैं हज़रत अली के, वो आपसे हम करना चाहेंगे शेयर, क्योंकि वाकई अगर हम उस बारे में सोचें तो ज़िंदगी पे अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है और मुर्दा होने की बेसिकली ये पहचान होती है कि आप अकड़ जाते हैं। आप जो है वो बेसिकली अकड़ जाना मीन्स कि अगर मैंने कोई कोताही की है जवाद आपके साथ, किसी और के साथ, तो मैं ना माफ़ी मांगूं और ना ही मैं उस पर शर्मिंदा हूं। तो आई थिंक इस चीज़ को अगर हम अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें, देखिए ना, ये एक बुनियादी सी बात लेकिन कितनी इल्म और हिकमत से भरपूर बात है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जब जिक्र आएगा तो उनके जो अक़वाल हैं, जो इल्म और हिकमत की बातें हैं, उस पर अगर आप गौर और तवज्जो देना शुरू करेंगे नाज़रीन, तो आप उसके महवर से शायद निकल ही ना पाएँ, जुदा ही ना हो पाएँ। हर बात इतनी गहरी है, इतनी वज़नदार बात है, वो वज़नी बात है वो। सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत गुज़रा है और उनके एक कॉल से, उनसे मंसूब एक कॉल का हवाला आयशा ने दिया है और एक लंबी फहरिस्त है, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है उनसे जुड़े हुए अक़वाल का जो सरापा रहनुमाई है। सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बाबे मदीनतुल इल्म हैं, फ़ातिह खैबर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद से जिनकी तरबियत का आगाज़ होता है, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। सो इनकी शख्सियत के जो तारुफ़ी हवाले हैं, अब उनका भी एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अब उन्हीं के ऊपर आज हम रौनक सहरी में खुसूसन बात करना चाहेंगे। रोज़ाना की तरह डॉक्टर हसन रिज़वी और मुफ्ती नूर रहमानी साहब इस ब्रेक के बाद अब हमारे साथ होंगे और उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार और कारनामों के हवाले से जिनसे तारीख़ इस्लाम मुनव्वर और रोशन है। बिल्कुल, और इस हवाले से आपको हम ये भी बताएं कि एक और कॉल है जो कि मैं करना चाहूँगी शेयर, कि गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन इस गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। और अगर हम ये चीज़ अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर लें तो आई थिंक एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हज़रत अली से जब हम एसोसिएट करते हैं उन तमाम बहादुरी के वाक़यात को, उन तमाम मिसालों को जो कि हम आज की ट्रांसमिशन में डिस्कस भी करेंगे, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानेंगे हमारे उलमाए कराम से, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक सहरी और रौनक सहरी में आज हम बात कर रहे हैं हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के हवाले से। हज़रत अली के किरदार के बहुत सारे पहलू हैं, खूबसूरत तरीन पहलू हैं। जानते हैं उन तमाम पहलुओं के बारे में रिज़वी साहब आपसे। आप आइएगा। जी, आपकी इजाज़त से अगर एक ब्रेक लेने नाज़रीन, गुफ्तगू का ऐसा सिलसिला है जिसको रोकने का, कता करने का हरगिज़ दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी हायल है। एक मुख्तसर ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार और कारनामों के हवाले से गुफ्तगू का ये शानदार सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मरतबा फिर आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत के हवाले से हमने ये सोचा कि उनकी जो शख्सियत है, उनके जो महासिन अखलाक हैं, उनकी जो हुस्न तरबियत थी, उस हवाले से
خصوصاً گفتگو کریں اس ٹرانسمیشن میں. اور جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بات کی تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا تو ان کی شخصیت کے پہلو اتنے سارے ہیں, ان کے تعارف کے حوالے اتنے سارے ہیں کہ وقت آپ جتنا بھی رکھ لیجئے آپ کو وہ محدود ہی معلوم ہوگا. اب آپ اس کے اندر ان کی بہادری کا ذکر کیجئے, ان کی عبادت گزاری کا ذکر کیجئے, ان کی علم و حکمت اور دانائی کے حوالوں پر بات کیجئے, سو آپ کا وقت ختم ہو جائے گا, یہ حوالہ جات ختم نہیں ہوں گے. سو اس عظیم ہستی جو کہ ہم نے کہا فاتح خیبر ہیں, جو کہ باب مدینۃ العلم ہیں, اور جن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. سو ان تمام حوالوں پر آج ہم علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور یقینی طور پر ہمارے علم میں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. بالکل. حضرت علی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حضرت علی کے ذکر سے ہم ہمیشہ ایسوسیٹ کرتے ہیں دانش مندی کو, اور اس چیز کو کہ زندگی کو گزارنا کس طرح سے چاہیے. حضرت علی سے منسوب بہت سارے ایسے اقوال ہیں جو کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی راہ راست پر آنے کی راہ ایکچولی مل جاتی ہے. ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا اگر زندگی میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو اس کو سالو کیسے کیا جا سکتا ہے. حضرت علی کی شخصیت سے منسوب ایک کال میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی شیئر, کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو, کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے, اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ جواب جب ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں تو واقعی میں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے آپ اس کو معاف کر دیں, آپ سے غلطی ہو جائے آپ معافی مانگ لیں. یہ دو چیزیں مجھے لگتا ہے جواد اگر ہم کرنی شروع کر دیں گے تو غلطی بھی ہمیں اتنی بھاری نہیں پڑے گی کبھی بھی, اور جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کریں گے تو ایک اچھے انسان اور شاید ایک اچھے مسلمان بن پائیں. جی ہاں, اور عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو اقوال ہیں, جو باتیں ہیں علم و حکمت سے بھرپور, وہ خود ان کی سراپا مثال بھی تھے. خود وہ جو لباس زیب تن کرتے تھے انتہائی سادہ پیبند لگا لباس ہوا کرتا تھا. ان کی جو دیانتداری ایمانداری اس کا عالم یہ ہوا کرتا تھا, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جب مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے بیٹھ کر کام کیا کرتے تھے اور ان سے کوئی ملنے آ جائے اور وہ اسے گفتگو اس موضوع پر شروع کر دیں جو کہ درپیش کام سے متعلق نہ ہو, تو وہ چراغ تک بجھا دیا کرتے تھے کہ اب اس چراغ کا استعمال میرے کسی ذاتی کام کے لیے ذاتی گفتگو کے دوران نہ ہو. تو ناظرین, اس عظیم ہستی کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے. ایک مختصر بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے, ان کے کردار کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے. ڈاکٹر حسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ, مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی اگر پیغام ہے ناظرین کے لیے, ورنہ ہم گفتگو کا آغاز. جی, پیغام میرے پاس بالکل ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نماز روزہ یہ ساری چیزیں ضروری بالکل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں, کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور دل سے کریں گے وہ مدد, اور اس سے کسی کا دن یا پھر کسی کی زندگی بن جائے گی, تو وہ ایک چھوٹی سی مدد بھی ایک نیکی کے, ایک عبادت کے برابر ہوگی, اور ایسا کہنا ہے سرف ایکسل والوں کا. جی ہاں, تو ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رضوی صاحب, میں اگر آغاز یہاں سے کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے, اس کے جو کردار ہے, جو کارنامے ہیں, وہ تو تمام تر ہی اس کے حوالے بڑے روشن اور منور ہیں. آپ کے نزدیک سب سے اس کا درخشاں پہلو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کو یہ شرف ملا جو کسی کو نہیں ملا, کہ بچپن سے لے کے جب آنکھ کھولی آپ نے تو حضور کے چہرے کو دیکھ. سبحان اللہ. آنکھ کھولی ہے کعبے کے اندر تو اس وقت کھولی جب حضور نے گود میں لیا, کیونکہ والدہ نے کہا مجھے بتائیے کہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا, شاید آنکھوں میں کوئی خرابی ہے معاذ اللہ. آپ نے کہا لاؤ مجھے دو. جیسے حضور نے گود میں لیا حضرت علی نے آنکھیں کھولی تو پہلی جو نگاہ پڑی تو حضور کے چہرے پہ. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ جب حضور کا انتقال ہو رہا تھا, حضرت علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, جب حضور کا انتقال ہو رہا تھا تو حضور کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان تھا. تو تربیت پوری جو آپ کو ملی ہے وہ حضور سے ملی. صحیح. پوری تربیت, یعنی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جب پہلی وحی اتری ہے, پہلی وحی جب اتری ہے تو غار حرا میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا سوائے حضرت علی. کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا جب وحی اترے. فرماتے ہیں ارا نور الوحی,
میں نور وحی کو دیکھ رہا تھا، اشم ریح الرسالہ، رسالات کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ اب اتنا ساتھ حضور سے جس کا ہوگا، اندازہ کیجئے آپ کہ بچپن سے لے کر اور آخر عمر تک تربیت حضور نے کی ہے۔ اب جس کی تربیت اس نے کی ہو، جس کی تربیت خدا نے کی ہو، اللہ اکبر، اس کی تربیت کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ بے شک۔ اس کے کمالات کیا، کس حد کے کمال، یعنی ان کا ہر کمال حضور کا کمال ہے۔ جیسے شاگرد کا کمال استاد کا کلام ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، بیٹے کا کمال باپ کا کمال ہوتا ہے، ایسے حضرت علی کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب حضور کے کمال۔ اس لیے فرماتے ہیں انا عبید من عبید محمد، حضرت علی فرماتے ہیں انا عبید من عبید محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں۔ عبید، عبد کا اس میں تصغیر ہے، یعنی بہت چھوٹا غلام، معمولی غلام۔ صحیح۔ تو پرتو ہیں، حضور کا پرتو ہیں، سمجھیے آپ حضرت علی جو ہیں کہ پورا جو آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کی خوبیاں سب آپ میں جلوگر ہو گئے، منہ کے سنت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں بات، اور ان کی شخصیت سے متعلق بہت ساری ایسے پہلو ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گے علماء کرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹیلی نور اب آپ کے لیے لے کے آیا ہے ایک ایسی سروس جس کے تھرو آپ صرف 8 روپے دے کر 1 گھنٹے کے لیے کر سکتے ہیں ویڈیو اسٹریمنگ بہت ہی آسانی سے۔ رحمانی صاحب، آپ ہماری رہنمائی کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، کس طرح سے، اور وہ ہر پہلو ایک مثال ہے۔ میں اصل میں چاہ رہا تھا کچھ حدیث جو بہت معروف ہیں عوام کے اندر، وہ ترمذی شریف کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تصدیق کریں گے کہ یہ ترمذی شریف میں ہے یا نہیں، تو میں ترمذی شریف ہی لے کے آ گیا ماشاءاللہ، اور میں نے چاہا کہ ترمذی شریف کے ہو بہو جو نبی علیہ السلام کے قول مبارک ہیں، جو نبی علیہ السلام کے الفاظ مبارک ہیں، وہ جو راویوں نے نقل کی ہیں کہ انہوں نے سیدنا علی حیدر کرار کے بارے میں فرمایا تھا۔ اب ارشاد فرماتے ہیں زید بن ارقم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کنت مولا فعلی مولا، زید بن ارقم جو صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار۔ اور ایک شخص سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہیں، ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ عمر میرا فیصلہ کرو، تو دائیں جانب سیدنا علی حیدر کرار موجود تھے۔ اسی حدیث کے میں تشریح کر رہا ہوں، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ علی موجود ہے، علی فیصلہ کریں گے۔ تو دیہاتی نے بدتمیزی کی کہ یہ علی کون ہے جو فیصلہ کرنے والا، اس کو کیا معلوم۔ راوی کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب جلال میں آئے، اپنے ممبر سے اترے اور دیہاتی کو یہاں سے پکڑا، کہا سن دیہاتی سن، سمیع تو سن اس چیز کو کہ علی میرا مولا، علی تیرا مولا، علی سارے مومنین کا مولا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ حدیث پاک جو ہے آپ سنیں گے، وہ جو فرمایا تھا حضرت نے کہ آپ نے سب سے پہلے شروع میں ایک بات کی تھی کہ حضرت علی مجھ سے ہیں، میں حضرت علی سے ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ حدیث نمبر 3653 ترمذی شریف کی، حضرت جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ پھر حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فرماتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے کہا لا يحب، کبھی بھی منافق علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اور مومن کبھی بھی علی سے بغض کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ فرمایا لیا علی بن ابی طالب انت منی وانا منک، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب رسول سعید بن خدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں ہم انصار سے تعلق رکھنے والے انا کنا لنعرف المنافقین نحشر محشر الانصار ببغض علی بن ابی طالب، فرماتے ہیں کہ ہم کسی مومن کو جانتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق، تو ہم حضرت علی کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں بغض ہوتا تھا چھلک جایا کرتا تھا، اور ہم کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت نہیں رکھی، محبت نہیں رکھی، یہ منافق ہے۔ اب وہ جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث پڑھی تھی جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ روایت کریں، 3657 یہ متن حدیث ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ متعدد آیات جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جس کی جو تفسیر بنتی ہے وہ سیدنا علی حیدر کرار بنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لائیں تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے یہاں جو روایت ہے انگوٹھی سے دیکھ رہا ہے، فرمایا یہ تمہیں کس نے دی؟ تو کہا کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے دی ہے۔ نماز پڑھنے والے سیدنا علی حیدر کرار تھے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ اللہ کے نبی نے پڑھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، رسول ان کا مددگار ہے، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر حالت رکوع کے اندر عطا کر دیتے ہیں وہ مددگار ہیں۔ اور مولا کائنات نے حالت نماز کے اندر انگوٹھی اس سائل کو مانگنے والے کو عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ رضوی صاحب، ہم چاہیں گے حضرت علی کے کردار کے یہ جو تمام خوبصورت پہلو ہیں اس حوالے سے آپ بھی کریں ہماری رہنمائی۔ دیکھیے یہ بات جو قائد صاحب نے کہی نا بہت اچھی کہی، کہ فرمایا کہ علی جو ہیں وہ مولا ہیں تمام مومنین و مومنات کے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا بھی میں مولا ہوں، آقا ہوں، سردار ہوں، جس معنی میں حضور مولا ہیں اسی معنی میں علی مولا، کیونکہ ایک ہی لفظ استعمال کیا، من کنت مولا فہذا۔ محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ انڈیا کے سب سے بڑے اکابرین میں سے ہیں صوفیاء کرام کے، تو ان کی میں کتاب پڑھا تھا، اس میں وہ بعد میں عشاء کے بیٹھتے تھے، لوگ ان سے کچھ تھوڑا درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے آگے پوچھا کہ حضرت آپ بھی ولی ہیں اور حضرت علی بھی ولی تھے۔ محی الدین اجمیری سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ بھی ولی ہیں اور حضرت علی بھی ولی تھے، تو آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ آپ میں ان میں کیا فرق؟ تو لکھا تھا کہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ بات کرے اس نے سوال کیا، تکیہ سے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، چہرے پہ غصہ آ گیا اور پوچھا بتا تو کمی ہے یا زمیندار ہے؟ دو قسم ہوتی ہیں، ایک زمیندار اور ایک کام کرنے والا۔ تو پوچھا تو زمیندار ہے یا کمی ہے؟ میں نے کہا میں کمی ہوں، کام کرنے والا ہوں۔ کہا تو کیا کھاتا ہے؟ کہا غلہ کھاتا ہوں۔ کہا تیرا زمیندار کیا کھاتا ہے؟ غلہ کھاتا ہے، تجھ میں اس میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ۔ اب وہ حیران ہو گیا، ارے کہہ لے حضور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں کہاں اور زمیندار کہاں؟ وہ مالک ہے اور میں تو غلام ہوں، نوکر ہوں اس کا، جب وہ دیتا ہے تو میں کھاتا ہوں، یہ فرق ہے مجھ میں اس میں۔ کہا بس یہی فرق مجھ میں اور علی میں ہے۔ علی مالک ولایت ہے، جب علی کسی کو دیتا ہے ولایت تب ولایت ملتی ہے اس کو۔ مجھے تو علی نے ولایت دی ہے تو ولی بناؤں، مالک ولایت تو وہ ہے۔ یہ آپ نے پڑھی نا، یہ بالکل یہ ہمارے نزدیک یہی کہ سیدنا علی حیدر کرار، کہ ہمارے صوفی بھی فرماتے ہیں کہ مولا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ کسی کو ولایت ملنی ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی، سیدنا علی حیدر کرار کی طرف سے اشارہ مل جائے کہ اس کو ولایت دینی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ولی کامل بناتا ہے۔ اللہ، یہ ولایت کا سلسلہ ملتا ہے۔ اس کے اوپر ذرا روشنی بھی ڈالیے، یہ جو علم و حکمت اور دانائی کا پہلو ہے، ایک سلسلہ تصوف ہے، اس کے اوپر ذرا ہماری رہنمائی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حضور کے آنے کا جو اصل مقصد تھا وہ سورہ جمعہ میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ حضور کو اس لیے ہم نبی بنا کے بھیجا ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے قرآن کی آیتوں کی اور لوگوں کو پاک کرتا ہے، تزکیہ نفس سلیمانی صاحب فرماتے ہیں، اخلاقی اس میں تزکیہ۔ وہ یعلم، اور آخری منزل کیا ہے؟ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے علم و حکمت، یہ ٹاپ ہے۔ یعنی جب پہلے انسان تزکیہ حاصل کر لے، تلاوت قرآن کر کے بعد تزکیہ حاصل کرے، اس کا دل پاک ہو جائے، اس کا دماغ پاک ہو جائے، اس کا وجود پاک ہو جائے، اب اس کے بعد وہ علم و حکمت حاصل کرے، قرآن کی حقیقی تعلیم حاصل کرے، تب تو وہ، ورنہ کیا ہوگا اگر یہ بغیر پاکیزگی کے کرے گا قرآن پڑھے گا اور اس کے مطالب پڑھے گا، وہی ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوگا لیکن دل پاک ہوگا، جو قرآن کا مطلب ہوگا اس کو سمجھے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ انا مدینہ یا دارالحکمہ، یہ بھی حدیث پڑھی ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، یہ گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بابو اس کا دروازہ، اور فرمایا جس کو وہ حکمت چاہیے جو مجھے میرے پاس ہے فلیات من بابہا، وہ دروازے سے آئے، یعنی وہ علی سے ملے گی۔ ایسے ہی بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بڑی پارٹ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اس میں بھی ترمذی شریف میں بھی اچھا وہی ہے، ہاں اس میں بھی ہوگی، بخاری شریف میں بھی ہے کہ اے علی تمہارا مقام وہی ہے میرے پاس کہ جو ہارون کا مقام تھا موسیٰ کے پاس، الا انہ لا نبی بعدی،
سوائے اس کی کوئی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہوگا، تم نبی نہیں ہو، باقی تمہارا مقام وہی ہے جو ہارون کا مقام تھا۔ اچھا ہارون کیا تھے؟ ہارون اسپوکس مین تھے، اپنے بڑے اچھے خطیب تھے، ہارون جو تھے نا خطابت میں بہت اچھے تھے وہ۔ حضرت موسیٰ ان کو بتاتے تھے پیغام اپنا جو اللہ سے ملتا تھا، اور ہارون جا کے پوری قوم بتاتے تھے، پوری امت کو بتاتے تھے، تو وہ اسپوکس مین تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ کے پاس کیا وحی اتری ہے یہ معلوم ہوگا ہارون سے، ماشاءاللہ، تو حضرت ہارون سے، تو حضرت علی سے وہ پیغام نشر ہوگا کہ جو حضور کو ملا۔ اچھا آپ نے سر ماشاءاللہ قطع کلامی کی معافی، لیکن ہمارے پاس حدیث مکمل کر دیجیے، 3663 وہ حدیث ہے۔ حدیث میں اردو کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ سعد بن وقاص فرماتے ہیں نبی نے فرمایا تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹے سے ایک مختصر بریک پہ آپ کی اجازت سے وقت ہوا ہے، وقفے پر جا رہے ہیں اور حضرت علی کی شخصیت کے حوالے سے اور بھی رہنمائی حاصل کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اور وقت ضائع کیے بنا رحمانی صاحب میں چاہوں گا کہ حضرت علی کی کردار کا یہ جو شجاعت اور بہادری کا پہلو ہے اس کے اوپر ذرا گفتگو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جو غصے کو پچھاڑ دے۔ انسان کو پچھاڑنے والا پہلوان نہیں ہوتا، مگر مولائے کائنات کے اندر تمام خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما۔ جنگ بدر ہوتی ہے تو شجاعت ایسی کہ 70 کفار شہید ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں 30 آتا ہے، ایک میں 35، ایک میں 40 تک کا بھی آیا ہے۔ اکیلے 30 کافروں کو قتل کرنے والے کا نام ہے سیدنا علی حیدر کرار۔ بدر میں بدر کے اندر 70 جو کفار تھے، 35 علی کے ہاتھ قتل ہوئے، 35 سارے مسلمانوں کے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ 312 ایک طرف اور ان میں سے علی ایک طرف۔ یہ سیدنا علی حیدر کرار کی شان ہے۔ دیکھیے نبی اسلام کی حدیث میں نے بیان کر دی کہ جو غصے کو پچھاڑ دے وہ پہلوان ہوتا ہے۔ آپ جنگ کر رہے ہیں اور جنگ کرتے کرتے آپ وہ مشہور واقعہ ہے خندق والا، کہ وہ غزوہ احزاب کے اندر وہ کافر کو آپ جو ہے وہ لٹا دیتے ہیں اور وہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیتا ہے، مولا کائنات اس کو یکدم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اب کسی اور کے کرتا تو ابھی خون نکل چکا ہوتا، گردن کٹ چکی ہوتی، مالک تم نے چھوڑ دیا۔ کہا پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب لڑوں گا تو نفس کے لیے ہوگا۔ یہ انداز تھا میرے مولا سیدنا علی حیدر کرار کا کہ وہ کافر مسلمان ہو۔ اسے کہتے ہیں اخلاص فی العمل، اسے کہتے ہیں اخلاص فی العمل، یعنی عمل کے اندر اخلاص، صرف اللہ کے لیے عمل ہو۔ وہ حدیث شریف ہے نا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہر چیز اللہ کے لیے، اور نفرت بھی ہو تو اللہ کے لیے، محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ آپ کی بات کرتی ہے، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ عمر کی بہن کو جب معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قتل کیا تو اس نے کہا چلو مجھے نہیں، وہ کیسے ہوا معلوم؟ ذرا نہیں اتاری۔ عرب میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو مارتا تھا نا پہلوان تو سب سے پہلے اس کی زرہ اتار لیتا تھا۔ زرہ مہنگی چیز تھی، وہ اتار لیتا تھا کہ یہ میری ہے زرہ۔ حضرت علی اس کی زرہ نہیں اتاری، حضرت علی نے مرہب کی زرہ نہیں اتاری۔ مرہب بہت بڑا یہودی تھا، بہت امیر، اور اس کی زرہ بھی بہت قیمتی تھی، اور ڈبل زرہ پہنے میں تھا، ایک کے اوپر دوسری، 2 زرہیں، تو مگر حضرت علی نے زرہ نہیں اتاری۔ آپ دیکھیں نوجوان ہیں، ابھی مرحب جو ہے اتنا بڑی عمر کا آدمی ہے، مگر سیدنا علی حیدر کرار نوجوان۔ ذرا کوئی پوچھے تو صحیح کہ علی تم نے کس جگہ جا کے تلوار بازی سیکھی ہے؟ تو جواب دل یہ کہتا ہے کہ تلوار بازی علی نے دنیا والوں سے نہیں بلکہ جس نے کائنات بنائی ہے اس کے نظر کرم سے سیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں سیدنا علی حیدر، ذرا میں کچھ باتیں اصحاب رسول کی بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اسلام محفل کے اندر حدیث بیان فرما رہے ہوتے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق نبی اسلام کے چہرے کو دیکھتے اور پھر سیدنا علی کے چہرے کو دیکھتے، پھر حضور اسلام کے چہرے کو دیکھتے، پھر سیدنا علی کے چہرے کو دیکھتے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا ابوبکر کیا معاملہ ہے، تم رسول کے چہرے کو دیکھتے ہو، ہونا ہی چاہیے رسول کے چہرے کو دیکھتے رہو، مگر تم بار بار علی کے چہرے پر نگاہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کرتے ہیں بات۔ مصدق صاحب ہیں پشاور سے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سب کو میرا سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی آپ سے رحمتیں ہوں۔ بہت بہت شکریہ سر، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میم 1-2 باتیں میں نے کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء بیٹھے ہوئے، ان سے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ
पेशावर में अलग दिन ईद होती है, बाकी पाकिस्तान में और होती है, और सऊदी अरब में किसी और दिन होती है। इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात यह है कि जी रमजान में हमारे, अभी आप लोग तो माशाल्लाह इस्लामी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जिस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं रमजान अफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम, वो मुझे पर्सनली बड़े ऑड लगते हैं, क्योंकि रमजान का जो है वो ये आवाम को भिखारी बनाता है। सदीक साहब, आपका सवाल आया, मेरी आपसे गुजारिश ये है बस फिर आप डॉन ही देखा कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरा सवाल है हमारे उलमा कराम से, वो ये है कि सर इसको अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करें कि अल्लाह से ना मांगना और सिर्फ बंदों से मांगना, इसके बारे में क्या फरमाया गया है? कोई भी चीज़ अगर आप मैंने मांगनी, अगर मैं आपको बोलूँ जी आप ये मुझे ये तोहफा दे देंगे, तोहफा दे देंगे, अपने खुदा पे मांगना जो है ना जी, ये आप हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि जो कुछ भी फ़ायदा मिलता है सिर्फ अल्लाह से मिलता है। सिर्फ इंसान जो होता है सिर्फ अल्लाह से होता है, अल्लाह की इजाज़त से होता है, वरना नहीं हो सकता। अब इंसान जो हैं वो सिर्फ असबाब हैं, सबब अरबी में कहते हैं इसमें रस्सी को। रस्सी क्या होती है? वो डोर में बांधी जाती है, वो कुएं पे डाली जाती है। तो मकसद तो होता है कुएं का पानी, रस्सी सिर्फ ज़रिया होती है कि उससे हम पानी हासिल करते हैं। ये जितने भी इंसान हैं ये सब असबाब हैं, यानी वसीला है, देता अल्लाह ही है। यानी मैं अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ किसी कंपनी में, तो रोज़ी मुझे दे तो अल्लाह ही रहा है, ज़रिया वो कंपनी है, वास्ता वो कंपनी है। याद अगर हम ये समझ के किसी से मांगते हैं, किसी से अगर ये समझ के मांगते हैं कि ये वास्ता है, देने वाला अल्लाह है, तो उसमें कोई है ही नहीं। अगर ये समझ के मांगते हैं कि यही देने वाला है, यही फ़ायदा पहुँचाने वाला है, तो शिर्क। एक बात जो आप जिस तरफ लेके जा रही हैं कि प्रोग्राम्स के अंदर बेखुसूस टीवी प्रोग्राम्स में जो मांगा जाता है उस हवाले से क्या याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों से कोई सवाल करने वाले को नापसंद फरमाया। सही, यानी कि जैसे आपके मैंने इनके पास कोई लकड़ी देखी तो फ़ौरन मांग लिया, इनकी बास्केट देखी तो फ़ौरन मांग लिया। इस तरह के जो मांगना होता है इसको नबी अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद फरमाया कि अलकासिबु हबीबुल्लाह, जो हाथों से कमाता है और हाथों से कमाने के बाद ख़ुद भी खाता है और जो तौफीक होती है दूसरों को खिलाता है। अब मैं सैयदना अली हैदर करार के हवाले से एक बात करना चाहूँगा। मौलाए कायनात की जहाँ शुजाअत बड़ी मशहूर है, वहाँ सखावत भी बड़ी मशहूर है, और इनके बेटे सैयदना इमाम हसन का दस्तरखान तो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ज़रा हैं ऐसे मोहब्बत करने वाले शफ़ी कि यतीमों और बेवाओं और बेकसों का सहारा है अली। जब आपके इंतकाल से पहले ये मामला होता था, जब आप सुबह फजर में भी जा रहे होते थे या नमाज़ों में, जो गरीब मिलता था और बिलखुसूस यतीम मिलता था तो उसको अता करते थे, और जो नाबीना होता था, रवायत में मैंने ये भी पढ़ा है कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन वक्त का बादशाह अपने हाथों से रोटियां तोड़ तोड़ कर खिलाता था। इमाम हसन शहादत के बाद जब गए हैं तो देखा एक नाबीना बैठा है और भूख से परेशान है। कहा बाबा क्यों परेशान हो? कहा वो एक आता था, एक मैं तो अंधा हूँ, वो कह रहा है मैं तो अंधा हूँ, मगर एक खुशबू वाले हाथ आते थे, मुझे रोटियां तोड़ के खिलाते थे। 3 दिन से वो बुज़ुर्ग, वो नूरानी हाथ मेरे पास अभी आया नहीं। इमाम हसन रोने लगे कि बाबा 19 को ज़रब लगी थी और आज की शहादत हो गई, आज हमको दफन करके आ रहे हैं। तो वो बुज़ुर्ग जो नाबीने थे वो भी रोने लगे, और रवायत में आता है कि रोते रोते उनका भी इंतकाल हो गया। यानी इस तरह की मोहब्बत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। यहाँ पर टाइम हो जाता है आपसे इजाज़त चाहने का, इस वादे के साथ कि कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे 6 बजे। कल तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।